दूसरी जंग अजीम 3 खूंखार सेकुलर भेड़ियों के दरमियान हुई, जिनमें फैशिस्ट, कम्युनिस्ट्स और लिबरल्स थे। लिबरल्स और कम्युनिस्ट्स इकट्ठे हो गए और उन्होंने फैशिस्ट्स यानी कि मुसोलिनी और हिटलर को हरा दिया। लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही इन दोनों सेकुलर्स का आपस में झगड़ा स्टार्ट हो गया। दिन दहाड़े देखते ही देखते सोवियत यूनियन ने आके जर्मनी के एक बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया। बर्लिन के दरमियान दीवार बन गई, जो कि दीवार बर्लिन के नाम से बाद में मशहूर हुई, और एक नए झगड़े का आगाज़ हुआ ना। बहुत से इदारे बनाए गए दोनों तरफ से, और 1 करोड़ से ज़्यादा दुनिया के लोग मारे गए दूसरी जंग अजीम के बाद इन सेकुलर्स के हाथों ना। इस सारे मामले को एक साइड पर रखते हुए कि ये सिर्फ एक तमहीदी बात थी, मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा सिर्फ एक इदारे पे, जो बना है 4 अप्रैल 1949 को, जिसका नाम है नेटो। नेटो लिबरल इत्तेहादियों का एक इदारा था जो कि सोवियत एग्रेशन के खिलाफ था या उसके पोटेंशियल एग्रेशन के खिलाफ था। और इनका मोटो जो उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है वो बड़ा सिंपल है कि एक पे हमला, सब पे हमला तसव्वुर होगा। 76 बरस बाद एक नया सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसा ही एक इदारा, ऐसा ही एक अस्करी इत्तेहाद, क्या मुस्लिम दुनिया में बन सकता है? इन अदर वर्ड्स, क्या एक मुस्लिम नेटो बन सकती है? आज का वीडियो इसी मौजू पर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। SMDA यानी कि स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कंक्लूड हुआ, उसमें भी यही लाइन हमें नज़र आती है कि एक पे हमला दूसरे पे हमला मुतसव्वर होगा। प्रिटी मच नेटो नहीं, दी ऑब्वियस डिफरेंसेस के नेटो में बहुत से मुल्क थे, इस माहदे में अभी तक 2 मुल्क हैं, और यही सबसे दिलचस्पी की बात है। तो द क्वेश्चन इज़ कि क्या ज़्यादा मुल्क आ सकते हैं? दैट इज़ टॉक ऑफ द टाउन एट द मोमेंट। इन फैक्ट सऊदी अरब के मीडिया ने तो इसको नेटो लाइक इत्तेहाद करार दिया है। Now, what we do understand is कि वहाँ का मीडिया आज़ाद मीडिया नहीं है। अगर वहाँ पे इस तरह की इस्तलाहात इस्तेमाल की जा रही हैं, तो ये एक इंडिकेशन है, एक जेस्चर है कि शायद इसमें दूसरे ममालिक भी शामिल हों, और यही इंटरेस्ट हमें नज़र आता है बाकी ममालिक की तरफ से भी। बहुत से ममालिक हैं मशरक़ वस्ता के जिन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो इसको ज्वाइन करें। इनफैक्ट कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इसमें मलेशिया और टर्की भी आ सकते हैं, जो कि मिडल ईस्ट के मुल्क नहीं हैं, दोनों ही नहीं है। एक ओरिएंटल है, दूसरा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या यूरोप ही है। तो क्या वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं? द आइडिया इज़ नाउ बीन टाउटेड। आज की वीडियो में हम ये देखना चाहेंगे कि क्या ये एक कोई जज्बाती बात है या ग्राउंड रियलिटीज़ इस मफरूज़े को सपोर्ट करती हैं। नाउ सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि नेटो के साथ ये कंपैरिजन बनता कैसे है। उसकी वजह ये है कि नेटो ही हमारे पास वो एक रेफरेंस पॉइंट है, एक ऐसा प्रेसिडेंस मौजूद है जिसकी तरफ हम रेफ़र करके देख सकते हैं कि क्या ऐसा इत्तेहाद बन सकता है या नहीं। ये बात इसलिए भी ज़रूरी है कि आप कह सकते हैं कि इससे पहले भी तो आज दुनिया के मुस्लिम ममालिक हैं, ये बाहमी तौर पे इकट्ठे रह के दिफा कर चुके हैं, दैट इज़ ट्रू। लेकिन वो ऑलरेडी किसी एक पैक्ट का नहीं बल्कि एक सल्तनत का हिस्सा रहे, जैसे कि अब्बासी सल्तनत हो गई। आज उस सल्तनत के अंदर बहुत से मुसलमान मुल्क हैं, दैट इज़ ट्रू, लेकिन उस वक्त उनकी आज़ाद हैसियत नहीं थी, आज है। सेम गोज़ फॉर खिलाफत उस्मानिया। आज के बहुत से मुसलमान ममालिक ऐसे हैं जो उस वक्त के खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा थे, लेकिन अब उनकी एक आज़ाद हैसियत पाई जाती है। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज इन दिस एंटायर क्वेश्चन कि नेटो के साथ हमारा पॉइंट बाय पॉइंट कंपैरिजन कैसे हो सकता है, इसलिए कि ये इत्तेहाद उससे काफ़ी मिलता जुलता है। नाउ नंबर वन, एक चीज़ कि नेटो में बहुत से मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाले ममालिक शामिल हैं, ये बात जहन में रखिएगा। लिबरल वैल्यूज़ की इंटरप्रटेशन हर मुल्क में अलहदा है। मिसाल के तौर पर इटली अब नियो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है, लेकिन बाय एंड लार्ज पिछले आप 60-70 साल में देखें तो उसको आप लिबरल मुल्क ही कहेंगे। इटली की एग्जांपल देने का मतलब ये है कि वो अगरचे नियो कंजर्वेटिव है, लेकिन बाय एंड लार्ज पिछले 60-70 साल में अगर हम देखते हैं तो वो एक लिबरल मुल्क ही कहलाएगा। लेकिन वहाँ पे जो वैल्यू सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। ख़ानदान, माँ बाप का मकाम, ये बहुत ज़्यादा मजबूत है बाकी यूरोपियन मुल्कों की निस्बत। ना अब चूँकि उसमें कमी आई तो लोगों ने उसके खिलाफ रेजिस्ट किया। खैर वो हमारा मजमून नहीं है। मजमून ये है कि वहाँ पे यानी कि सदर्न यूरोप का जो जो वैल्यू सिस्टम है वो बहुत डिफरेंट है बाकी यूरोप से। ना मुसलमान मुल्कों के बारे में आप कह सकते हैं कि इस तरह के तो फ़र्क यहाँ भी पाए जाते हैं, लेकिन एक कोर डिफरेंस है कि नेटो के अंदर इटली और अमेरिका में बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। इवन यूरोप और अमेरिका के अंदर बहुत फ़र्क पाया जाता है। बाय एंड लार्ज सिर्फ इटली की बात नहीं करते, क्योंकि अमेरिका जो है वो मच मोर कंजर्वेटिव है
یہ بات آپ یقین کریں یا نہ کریں، وہ ایکچولی یورپینز کو بہت زیادہ بے حیا سمجھتے ہیں، پرٹیکولرلی جو ایسٹرن یورپینز ہیں ان کو تو بہت زیادہ بے حیا سمجھتے ہیں، اتنا زیادہ کہ فلم میں انہوں نے اپنے کلچر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہالی ووڈ نے ایسے ایسے رولز بنائے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایون ناردرن یورپ کی اگر آپ بات کریں، اسکینڈینیوین کنٹریز کی بات کریں، وہ بھی لبرل ہیں، لیکن وہاں کی مووی کو امریکنز اتنا فحش سمجھتے تھے کہ کہیں وہ کلچر امریکہ میں نہ آ جائے۔ ایک زمانے میں انہوں نے قانون بنایا ہوا تھا کہ کوئی بھی سین، کوئی بھی ایسا انٹیمیٹ سین جس میں ایک مرد یا عورت ہوں، تو یہ ضرور ہوگا کہ مرد یا عورت دونوں میں سے کسی ایک کا پاؤں زمین پہ ضرور ہوگا، باقی بھلے وہ کسی بھی حالت میں ہے، کسی بھی جگہ پہ ہیں، وہ ایک اور چیز ہے۔ آپ اپنی امیجنیشن یوز کر سکتے ہیں، بہنیں بیٹیاں دیکھتی ہیں، میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ان کے لبرلزم میں یہ کنزرویٹزم پایا جاتا تھا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کسی ایک جگہ پہ، کوئی کاؤچ یا اس جگہ پہ پورے دونوں جسموں کے ساتھ چلے جائیں، نہ سم پارٹ آف باڈی مینلی فٹ وہ زمین پہ ضرور ہوگا۔ نہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا نیٹو وغیرہ سے کیا تعلق ہے۔ دا پوائنٹ آئی ایم لیڈنگ اپ ٹو از کہ اتنے زیادہ کلچرل فرق ہونے کے باوجود انہوں نے ایک ریلیشن شپ کریٹ کیا۔ اس کے پیچھے کوئی نظریہ نہیں تھا، یہ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ تھا اور آج بھی ہے۔ لیکن مسلم نیٹو بہت زیادہ بہتر اس لیے ہو سکتی ہے کہ اس کے پیچھے ایک کور آئیڈیالوجی ہے، اسلامی ہسٹری، اسلامی تاریخ، اسلامی اقدار کا جو سسٹم ہے، وہ سارے کا سارا اس کو ایک آئیڈیالوجیکل کور دیتا ہے، ایک نظریاتی نظم دیتا ہے، بنیاد دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ یہ بات میں اس لیے ایڈریس کر رہا ہوں کہ اسٹریٹ وے بات آ جائے گی کہ شیعہ ایران اور الٹرا آرتھوڈاکس کنٹریز مشرق وسطیٰ کے کیسے آپس میں کام کریں گے۔ سو لیٹ می ایکسپلین کہ یہ نہ صرف یہ کہ بذات خود ایسا ہمارے پاس پریسیڈنس موجود ہے کہ آپ اتنے زیادہ آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز کے باوجود ایک ریلیشن شپ بنا سکتے ہیں، تو مسلم نیٹو، میں ایک مثال کے طور پہ نام کہہ رہا ہوں، نام اس کا کچھ بھی ہوگا، if it ever comes to fruition، تو اس کے پیچھے تو ایک بڑی اسٹرانگ آئیڈیالوجی موجود ہے۔ دوسری بات یہ کہ باہمی چپکلش اگر ہو تو کیا کسی اتحاد کو وہ خراب کرتی ہے یا وہ اتحاد کو مضبوط کر سکتی ہے؟ well that depends کہ اتحاد پہلے بنا یا وہ چپکلش پہلے ہوئی۔ مثال کے طور پہ اتحاد اگر پہلے تھا، چپکلش بعد میں ہوئی، تو ظاہر سی بات ہے وہ اس اتحاد کی کوالٹی کو، اس کی گہرائی کو ضرور متاثر کرے گا، ایبسلیوٹلی۔ لیکن اگر چپکلش پہلے تھی اور اتحاد بعد میں ہوا تو اس اتحاد کی وجہ سے وہ چپکلش تھوڑی سی منیمائز ہو سکتی ہے۔ اس کی کلاسک ایگزامپل ہے جرمنی اور برطانیہ۔ 30 سال سے کم عرصے میں 2 میجر جنگیں لڑنے والے جب سے ای یو کا حصہ بنے اپ ٹو دا بریگزٹ، اس کے بعد اوبویسلی یو کے باہر نکل گیا، لیکن جب تک وہ بریگزٹ کا حصہ رہے کوئی ان میں لڑائی نہیں ہے، جب تک وہ نیٹو کا حصہ ہے ان میں کوئی لڑائی نہیں ہے۔ تو دیٹ گوز ٹو شو کہ آپ چپکلش اگر پہلے ہو اور بعد میں کسی اتحاد میں ہیں تو چونکہ آپ کے پاس ایک کامن ڈائریکشن آ جاتی ہے، کامن پرپسز آ جاتے ہیں، تو پھر جو باہمی جھگڑے ہیں وہ آہستہ آہستہ منیمائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سو دیر از ایوری پاسبلٹی کہ ایران، سعودی عرب یہ اس چیز کو اس طرح سے بھی ویلکم کریں کہ اگر ہم ایک ہی اتحاد کا حصہ ہیں تو کم سے کم ہمیں پھر ایک دوسرے سے تو خطرہ نہیں ہے۔ سو دیٹ کوڈ ایکچولی گو ان دا فیور آف کریشن آف سچ اے بلاک ایز اپوز ٹو کہ وہ اس کے خلاف جائے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جو ملٹری اسٹرینگتھ ہے وہ کس طرح کی مل سکتی ہے۔ ناؤ اوبویسلی اگر کوئی ایسی نیٹو بنتی ہے، اگین نیٹو صرف ایک میں نام کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں جسٹ بیکاز وہ ایک ریفرنس ہے، اگر کوئی بھی ایسا اتحاد بنتا ہے تو وہ یہ تو نہیں ہوگا کہ سارے کے سارے 57 کے 57 ممالک سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس کی ایک فیزڈ ایکسپینشن لگ رہی ہے۔ جو ممالک فوری طور پہ تھریٹنڈ ہیں، جیسے کہ مڈل ایسٹرن مسلم کنٹریز ہیں، اسرائیل سے ان کو خطرہ ہے، تو اٹ لکس لائک کہ پہلے وہ اس کا حصہ بن سکتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ایکسپینڈ ہونا شروع ہو جائے آہستہ آہستہ انٹو ادر ایریاز آف دا ورلڈ۔ لیکن اگر بہت زیادہ نہیں، شروع میں اگر 9 ممالک اکٹھے ہوتے ہیں، جو سارے مشرق وسطیٰ والے نہیں ہوں گے، کچھ کے باہر کے بھی، تو جو طاقت ہے وہ کس طرح سے ریفلیکٹ کرے گی؟ وہ 9 ممالک ہیں یہ: پاکستان، ترکیہ، سعودی عربیہ، مصر، یو اے ای، قطر، جارڈن، کویت، عمان اور موروکو۔ اگر یہ ممالک اکٹھے ہو جاتے ہیں تو جو ہماری مجموعی طور پہ ملٹری فورس ہے وہ بڑی آسانی سے 20 لاکھ کو کراس کر جاتی ہے، بڑی آسانی کے ساتھ۔ ہماری جو ایئر پاور ہے، ایئر کرافٹس ہیں، وہ 6000 سے زیادہ ایکسیڈ کر جاتے ہیں، اور جو نیول ایسٹس ہیں ایکسٹریملی امپورٹنٹ ان دس ڈے اینڈ ایج، وہ 1000 سے بڑھ جاتے ہیں۔ مائنڈ یو کہ جو بڑی تھریٹس ہیں جیسے انڈیا ہے، اسرائیل ہے، ان کو اگر اکٹھا بھی کر لیا جائے
تو یہ زیادہ بڑی غالب فوج بنتی ہے. آئی فلی ریئلائز کہ مومنین کی جو ہسٹری رہی ہے وہ صرف اس چیز پہ نہیں رہی کہ اسلحہ ہوگا تو وہ جیتیں گے. بہرحال ایمان ہے، بہرحال اللہ عز و جل کی ذات پہ تقوی ہے، لیکن جو ملٹری مینز ہیں ان کو اسلام ڈینائی نہیں کرتا، کیونکہ یہ وہ مذہب ہے جو کہتا ہے کہ اپنے اونٹ کو مضبوطی کے ساتھ باندھنے کے بعد اللہ پہ توکل رکھو، کیونکہ ہمیں بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز اللہ کے کر دے گا. اللہ نے عقل دی ہے، شعور دی ہے، سمجھ دیا ہے، گراؤنڈ ریسورسز دیے ہیں، اسباب کا یہ جہاں ہے تو اوبیسلی ہمیں اسباب کو یوز کرنا ہوگا. تو یہ بظاہر ایک بڑی پاورفل ہمارے پاس ایک کمبینیشن بنتا ہے اسلحے کا. نا مائنڈ یو اس کے اندر پاکستان جیسے ایلیٹ ملک بھی ہیں، اور کہنا بڑا اچھا لگ رہا ہے اس لیے کہ پاکستان کو جب مسلم ممالک کی بات آتی ہے تو عام طور پہ غریب ممالک میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن اب چونکہ ہم ملٹری کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان از ایلیٹ، کیونکہ یہ وہ واحد ملک ہے جس کے پاس نیوکلیر کیپیبلٹی ہے، جس کے پاس بہت اچھے جہاز ہیں، جس کے پاس بڑی اچھی نیوی ہے. لیکن اچھی بات یہاں پہ یہ بھی ہے کہ ہر ملک کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا بینیفٹ ہے جو دوسرے کی شارٹ کمنگ کو پورا کرتا ہے. مثال کے طور پہ جو ترکیہ کی جو نیول پاور ہے وہ کمپنسیٹ کرتی ہے بہت سے اور ملکوں کی شارٹ کمنگ پہ. ایٹ دا سیم ٹائم سعودی عربیہ کی بہت بڑی آرمی نہیں ہوگی، لیکن ان کا جو ڈیزائرڈ ہے چیزوں کو اپ گریڈ کرنے کا، جو پیسہ ہے وہ بہت سی شارٹ کمنگس کو پورا کر سکتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم وہاں پہ کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ٹریننگ اچھی نہیں ہوگی، وہ پاکستان پوری کر سکتا ہے. تو ان دیٹ رسپیکٹ یہ جو مجموعی طور پہ جو ایک بلاک بنتا ہے، اتحاد بنتا ہے، یہ بہت ہی پاورفل نظر آتا ہے. میں پرٹیکولرلی بات کرنا چاہوں گا فضائیہ کی، اس لیے کہ ابھی جو ریسنٹ جنگیں ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ فضائیہ کا بہت زیادہ استعمال ہوا، وہ پاکستان بھارت کی ہو، وہ ایران اسرائیل کی ہو، یا باقی جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. ایون اسرائیل غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، اسرائیل کی گراؤنڈ فورسز اتنی وہاں پہ افیکٹو نہیں ہے اگر ان کو ایئر سپورٹ نہ ہو، تو یہ بہت اہم حصہ ہے. ان سارے ممالک میں جو ایک بڑی اچھی بات ہے کہ جو جہازوں کی کوالٹی ہے وہ بڑی اچھی ہے نا. یو کین سے کہ یار کوئی آؤٹ اینڈ آؤٹ ففتھ جنریشن انڈیجنس نہیں ہے، دیٹ از ٹرو، لیکن ففتھ جنریشن کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ففتھ جنریشن از اچھا جہاز ہے، ساری اس میں بڑی اچھی ٹیکنیکلٹیز ہیں، لیکن اس کی سرٹن لمیٹیشنز ہیں. ان لمیٹیشنز کو سامنے رکھ کے ہم جب بات کریں گے تو ہی بات پوری طرح سے سمجھ آئے گی. اس ویڈیو کا موضوع وہ نہیں ہے، لیکن آئی ووڈ ارج یو ٹو گو اینڈ لک ایٹ اٹ کہ یہ آپ کے سرٹن سٹرائکس اگر کر رہا ہے تو اس میں بہت اچھا ہے، لیکن کیا یہ اتنا ہی ایفیکٹو ہے جب ڈاگ فائٹ ہو؟ دیر از ناٹ سم تھنگ جو ہم کہیں کہ کلیئرلی ہمیشہ وہی ہوگا. ایون ففتھ جنریشن ٹو ففتھ جنریشن، وہ ففتھ جنریشن جو کہ ففتھ جنریشن کی لوور اینڈ پہ ہیں اور وہ جو اپر اینڈ پہ ہیں، اس میں بھی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان سم کیسز یو کین سی کہ لوور اینڈ والے شاید بہتر پرفارم کریں. ناٹ نیسسریلی کہ ان کی پائلٹس بڑے اچھے ہیں، بٹ اٹ ہیز اے لاٹ ٹو ڈو ود دی ایجلٹی اینڈ سو فورتھ. کچھ انکنفرم رپورٹس تو F-16 کو بھی بڑا مارجن دیتی ہیں جو ڈاگ فائٹ ہے اس میں، بٹ اوبیسلی یہ رپورٹس جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. میں نے بھی ایک آدھے ویڈیو میں ذکر کیا، بٹ اٹس ناٹ ٹرو کہ F-16 جو ہے وہ ہمیشہ F-35 وغیرہ کو ڈیفیٹ کر دے گا، بٹ اٹ کین گیو اٹ گڈ رن فار اٹس منی. اینی وے، جو جہاز موجود ہیں اس کے اندر میراج بھی ہیں، اس کے اندر رافیل بھی ہیں، اس کے اندر JF-17 تھنڈر بھی ہیں، J-10 اینڈ سو فورتھ. مطلب ہمارے پاس ایزلی یورو فائٹر ٹائفون سعودی عرب کے، یعنی کہ یہ ایزلی 4.5 جنریشن پروبلی ابو اس رینج میں یہ پائے جاتے ہیں. دیٹ از ٹو سے کہ ففتھ جنریشن جہاز اگر اس وقت نہیں بھی ہے تو بذات خود یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ دفاع کے لیے جو 4.5 جنریشن ہمیں چاہیے وہ تو موجود ہیں. ان ایڈیشن ٹو دیٹ پاکستان خود اپنے بنا رہا ہے، چائنا سے ہماری ڈیل ہے، سعودی عرب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ففتھ جنریشن لے بھی لینا. سو آئی مین اٹ لکس ویری پلوزبل کہ ففتھ جنریشن میں بھی یہ اتحاد کٹھن کر سکتا ہے. یہاں اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں ایک چھوٹے سے سوال کے ساتھ کہ اگر یورپ، امریکہ مل کے ایک ایسا اتحاد بنا سکتے ہیں جس کے پیچھے کوئی نظریہ نہیں ہے بلکہ ایک پیور ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے، تو وہ ممالک جو اس وقت دنیا کے ستائے ہوئے ہیں، جن کی ریزنٹمنٹ کامن ہے کہ کس طرح سے اسرائیل اور ویسٹ کی باقی طاقتوں نے مڈل ایسٹ کو فائر بال میں کنورٹ کر دیا، لیبیا ہو، وہ سیریا ہو، باقی ممالک عراق ہے، اور ہمارے پڑوس میں افغانستان ہے، جن کی ریزنٹمنٹ کامن ہو، جن کا دین کامن ہو، جن کا نظریہ کامن ہو، وہ ایسی فورس کیوں نہیں بنا سکتے؟